बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ अपनी माई डायरी का पेज शेयर करती हूँ, मेरा बचपन, और साथ में आपको वॉक करवाती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच। चले वॉक स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। मैं पाकिस्तान में एक छोटे से गांव में पैदा हुई, पली बड़ी। मेरे बाप काफ़ी बुज़ुर्ग थे, ओल्ड उम्र के थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। मेरी अम्मी इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत सादा थी। मेरे अब्बू जो थे वो बहुत सखी दिल थे, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे, अल्लाह ताला की राह में देने वाले थे, और हकीम भी थे। गरीबों का, बीमारों का ख्याल रखते थे, जो फ्री इलाज करते थे, देसी डॉक्टर थे। वो कहते थे कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये करें कि ये वाली जड़ी बूटियाँ आप मुझे ला दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको तैयार करवाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे खानी है। तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शफा बख्शी थी, तो अल्लाह ताला उनको आराम दे देता था। और जिन लोगों को यकीन नहीं होता था, उनको कहा जाता था कि जाओ आप कहीं और से, शहर से अपनी इलाज करवाओ, डॉक्टरों से दवाइयाँ लो, इंजेक्शन लो। लेकिन जिनको यकीन होता था, ख़ासकर ज़्यादातर गरीब लोग होते थे, और वो ज़्यादातर मेरे अब्बू से इलाज करवाते थे। और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई थी। जब भी हमारे मुरब्बों में ज़मीनों से अनाज आता था, तो मेरा अब्बू सबसे पहले जो हिस्सा होता है वो गरीबों का निकालता था। एक तो उशर होता है, ज़कात होती है फसल की, और दूसरा अल्लाह ने इतना दिया हुआ था, मिल बांट कर खाते थे। कभी कभी तो हम भी बच्चे थे, ये सोचते थे हमारा अब्बू हमारे से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखता है, तो जेलस भी फील करते थे। हमको कहा जाता था कि वो फलां कमरे में, फलां गोदाम में जाएं और ये बोरा भर दें, किसी गरीब को देना है। हम डालने की बजाय निकाल रहे होते थे कि अब्बू हमारे घर से निकाल के लोगों को दे रहा होता है। लेकिन बहरहाल वो अच्छा करते थे, अपने नेक अमल साथ में ले गए कि अल्लाह ताला ने आपको ज़मींदार बनाया है, अमीर बनाया है, रोज़ी दी है, तो इसमें बाकियों का भी हिस्सा डाला हुआ है। हम बच्चे थे, हम इतना नासमझ थे, तो हमको इतना पता नहीं था। अब जब हम सोच विचार करते हैं तो वो हमारी एक किस्म की ज़िंदगी में तरबियत का हिस्सा बन गया। तो इस तरह हमारे बाप जो थे, हमें पढ़ाई में उर्दू, अरबी, कुरान पाक, इस्लाम, अखलाकियात और मैथमेटिक्स, इसमें ख़ास तवज्जो देते थे। कभी कभार हमारा टेस्ट लिया जाता, अगर हमें सबक ना आता तो हमारे अब्बू इंसिस्ट कहते कि अब मैं आपको स्कूल से हटा लूँगा और होम स्कूलिंग शुरू करूँगा, घर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और उस वक्त ज़्यादातर 5-8 लोग जमाते ही लोग पढ़ते थे। तो ये अब्बू के फौत होने के बाद हम 8वीं क्लास में थे, तो हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जैसे हम पढ़े हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो मेरे बाप की पढ़ाई और बाद में हमारी पढ़ाई, जो आज का मेन टॉपिक है। जब हम अब्बू फौत हो गए तो हमारे हालात अचानक बहुत बदल गए। हमारी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो गया। तो हमारे लोगों ने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया, हमारे से चीज़ें छीननी शुरू कर दी। हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, बहुत बड़ा कारोबार था। हमारे आटे की मिल भी चल रही थी, चक्की जिसको कहते हैं। हमारे कपड़ों की दुकान थी, हमारे पिक एंड ड्रॉप करने की गाड़ी भी थी, हमारे पेट्रोल पंप का बिज़नेस भी अपना था, दुकानें थीं, ग्रोसरी की भी दुकान थी, इसके अलावा ज़मीनें भी थीं, घर भी था। अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, और बहुत अल्लाह ताला ने दिल भी बड़ा रखा हुआ था। तो जब अब्बू फौत हो गए तो हम बच्चे थे, अम्मी हमारी बहुत सादा थी, तो इस वजह से इतना ज़्यादा हमारा हालात बुरे इसलिए हुए
کہ بڑا بھائی تھا وہ تھوڑا سا ہمارے لیے اسٹینڈ لیتا تھا. تو جب ہم 8ویں کلاس میں ہوئے، 9ویں 10ویں میں ہوئے تو بورڈ کے امتحان پاس کیے اور ماشاءاللہ میری بہن نے ٹاپ کیا، اس کو اسکالرشپ لگ گئی. تو ہم نے اسی طریقے سے مشکلوں سے ہمارے بہن بھائی جو ادھر UK میں ہوتے ہیں گلاسکو اور ہیڈسفیلڈ میں، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا پڑھائی میں، ہمارے کپڑوں کا، یونیفارم کا اور ہماری فیس وغیرہ کے لیے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہماری ضرورت کے مطابق بیچتے رہے اور ہمیں شاباش دیتے رہے. تو اس سے ہم 12 پاس کر گئے. اب میری بہن تو ماشاءاللہ بہت ہوشیار تھی، بہت پڑھائی میں انٹیلیجنٹ تھی، تو اس کو اسکالرشپ لگ گئی، اس لیے اس نے آگے BSc کرنی شروع کر دی پرائیویٹ گورنمنٹ کالج میں، اور اس کو ساتھ ساتھ میں اس کی فیس وغیرہ بھی ادا ہوتی رہی. پھر میں نے پرائیویٹ BA کیا اور اسکول میں پڑھایا بھی، گھر کا بھی کام کیا. تو اس وجہ سے میں تھوڑے سبجیکٹ میں انگلش میں رہ گئی. تو الحمدللہ انگلش فیل BA کہہ سکتے ہیں اب. تو میرے ابو جب ہم پڑھتے تھے تو ہم کیسے پڑھتے تھے، ہم کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ پیسے ہوتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کے پاس ان کے پیرنٹس نے کافی پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ نئے یونیفارم اور جوتے وغیرہ لے رہے ہیں. تو کبھی وہ بتا رہی ہوتی تھی کہ ہم آپ کینچی سے جان بوجھ کے اپنے جوتوں کو کاٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہمیں نئے جوتے دلوا دیں، نئے یونیفارم دلوا دیں. اور ہمارا تو یونیفارم گھس کے وہ بیچارہ پتلا ہو گیا تھا، سی تھرو ہو گیا تھا اور شوز میں ہول پڑ گئے تھے کیونکہ ہم چلتے بھی بہت تھے. ہمارے گھر سے 10 والی پکی تک جہاں تک ہمارے سٹاپ ہوتا ہے، بسیں چلتی ہیں، مین روڈ ہے، ہائی وے ہے، وہاں تک 5 میل ہے، 5 مائلز کا ڈسٹینس ہے جو ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں طے کرتے تھے. صبح ہم 7:30 اٹھ جاتے تھے، صبح 8:30 اٹھ کر ہم جاگ کر تو ناشتہ پانی کر کے یونیفارم پہن کے چلتے تھے اور 8 بجے تک ہم وہ اپنے سٹاپ پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے. جب وہاں پر پہنچتے تھے تو وہاں پہ گورنمنٹ کی بس، وہ بھی تھوڑے سے چلاک اور ہوشیار تھے، وہ چلاتے تھے صبح ارلی 9 بجے کی بجائے 8 بجے وہ فری بس جو اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے وہ چلاتے تھے. تو ہم نے وہ بس لینی ہوتی تھی، اس کا کارڈ 25 روپے کے ساتھ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا لیا تھا جس سے پورا سال آپ فری ٹریول کر سکتے ہیں گورنمنٹ بس میں. ہم نے وہ بس ضرور لینی ہوتی تھی، اس لیے ہم گھر سے ارلی چلتے تھے اور وہاں پہ 5-10 منٹ ویٹ بھی کرنا پڑے تو بہت آرام سے ہم ویٹ کر لیتے تھے، بیٹھ کے اپنی کتابوں کی ریوائز کر لیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس طرح ہم نے 2-3 سال ایسے ہی پڑھا. جو ہمارے بھائی 5-10 روپے ہمیں دیتے تھے کہ آپ نے واک نہیں کر کے جانا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی بہنیں واک کر کے جاتی ہیں تو آپ مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ پیسے لو اور آپ نے چل کے آنا ہے. تو وہ پیسے ہم کتاب میں رکھ لیتے تھے. جب واپس آتے تھے تو اپنے گھر میں شہر سے آتے تھے نا، تو بس کے ساتھ ساتھ ہی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں سبزی کی، فروٹ کی، وہاں سے پھل فروٹ ہم لے لیتے تھے. ہم خود بھی کھاتے تھے، ہم پکا کر اپنے بہن بھائیوں کو بھی کھلاتے تھے. اب ہمارا باپ تو سر پہ نہیں تھا جس نے ہمیں ہمارا خیال رکھنا تھا، ہماری ضروریات پوری کرنی تھی، ہم نے خود ہی اپنا خیال رکھنا تھا. تو کبھی ہمارا بھائی پھر ہم نے غصے ہوتا کہ میں آپ کو پڑھنے نہیں دوں گا، آپ باز نہیں آتی ہیں، آپ میری بات نہیں سنتی. تو ہمیں بہت درد ہوتا تھا. تو ہم کہتے تھے کہ روٹی تو کھانی ہے نا، تو کچھ سالن تو بنانا ہے نا. تو یہی پیسے ہم اس طرح سیو کر کے چلتے تھے. چل کے ہمارے جوتوں میں سراخ ہو گئے تھے اور جو بجری ہوتی ہے نا وہ پاؤں میں چبھتی تھی. صبح کو تو ٹھنڈی ہوتی ہے، چلو چلے جاتے ہیں، شام کو جب دوپہر کو آتے تھے 2-3 بجے بہت سخت گرمی ہوتی تھی اور ہمارا سر کا پسینہ پاؤں میں جا رہا ہوتا تھا. اس طرح ہم پڑھے ہیں. اور آپ بتائیں کہ اگر ہم اس طرح پڑھے ہوئے تو ہم کوئی ایسے ہی پڑھ دے. پھر جو ہمارے استاد ہمارے ہائی اسکولز میں اور ہمارے کالج میں ہم سے بہت خوش تھے. سب سے پہلے ہم جاتے تھے اور اپنے ٹیچر سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی چیز ہیلپ چاہیے کوئی کام میں، کسی کاج میں، تو وہ ہمیں ڈیوٹیز دیتے تھے، یہ کر لیں یہ کر لیں. دوسرا اگر ہمیں کوئی پڑھائی میں پوچھنا پڑتا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو وہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے کہ بچوں نے پوچھا ہے اور ہمیں اچھے سے وہ سمجھا دیتے تھے. اس طرح ہمیں وہ بھی ہیلپ مل جاتی تھی، ہم جو اچھے سے وہ ہم پڑھ سکے کر سکے.
تو اپریشیٹ کرتے تھے. باقی لوگ جیلس ہوتے تھے کہ کیوں ان لوگوں کو آپ نے ان لڑکیوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے, آپ ان کا اتنا کرتے ہیں تو آپ ان کو اتنا ٹائم کیوں دیتے ہیں. لیکن وہ استاد کا بھی یہ ایک جو اچھا استاد ہوتا ہے نا, وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. جب ان کا بچہ جو ہے اچھا پڑھتا ہے, کچھ اچھا کرتا ہے, تو وہ آپ کو بتا کر, آپ کو کامیاب دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے استاد بھی الحمدللہ ہم سے بہت ہی خوش تھے. تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے اس طرح 2 سال پڑھا. پھر میری بہن نے الحمدللہ پھر اسکول میں ٹاپ کیا, کالج میں بھی ٹاپ کیا. تو پھر اس کو اسکالرشپ مل گئی, کیونکہ ہمارے حالات کافی تنگ تھے اور ہمارا بجٹ آپ یقین کریں 100 پاؤنڈ 10,000 یا 20,000 روپیہ سالانہ تھا. اس میں ہم کیا کھائیں گے, کیا پہنیں گے, کیا پئیں گے. تو ہم کو اسی میں ہی گزارا کرنا تھا, پڑھنا بھی تھا. تو لوگ کہتے تھے ان کے بہن بھائی ولایت میں ہیں, ان کے پاس بہت پیسہ ہے, یہ ایسے کنجوسیاں کرتے ہیں. لیکن ہمارے حالات اللہ بہتر جانتا ہے, اس لیے یہ میں اپنا درد اپنا شیئر کر رہی ہوں. تو ہم نے جب پڑھا الحمدللہ, ہمارا دیکھا دیکھی بہت سارے باقی لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو اسکول کالجز وغیرہ بھیجنا شروع کر دیا. ان کے لیے انہوں نے گاڑیاں لگائی ہوتی تھیں جہاں وہ سفر کرتے تھے. جہاں ہمارے علاقے میں تو بہت کم لوگ ہی, 100 میں سے 10 لوگ ہوں گے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے یا 10 جماعتوں سے زیادہ آگے پڑھ چکے ہیں. لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمارا دیکھا دیکھی ہمارے ڈیرے کے, ہمارے اسکولز کے اور باقی لوگوں کو بھی ضرورت ہوئی اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اس طرح الحمدللہ ہم نے بی اے کیا. جب میں نے 12 پاس کر لی تو اب میں نے پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا. کالج میں افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور گھر کو بھی کسی نے چلانا تھا, اس لیے پھر میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. میرے اسکول کا نام تھا مون انگلش ماڈل اسکول. تو اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. جب اسکول میں پڑھائی رہی تھی تو اللہ کا کرم ہوا اور میری شادی ہو گئی اور میرے ہسبینڈ UK میں تھے ماشاءاللہ. تو پھر ہمیں کچھ 8-9 مہینے کے بعد ادھر UK آ گئی. اب میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتی ہوں جس طریقے سے میرے باپ پڑھے ہیں. میرے باپ 4 بھائی تھے اور میرا ابو سب سے چھوٹا تھا. 6 بہنیں تھیں. اس وقت پڑھانے کا رواج اتنا نہیں ہوتا تھا. جو دادے کو جو وہ لوگ بھائی کہتے تھے, بھائی دادے کو, ہمارے دادے کو اپنے باپ کو بھائی کہتے تھے. وہ بچپن میں ہی تقریباً کوئی 15-16 سال کا 20 سال کا کبھی فوت ہو گیا ہوگا. تو پھر سارا برڈن بچوں پر آ جاتا ہے جب بچپن میں باپ فوت ہو جائے. تو پھر کیا ہوا کہ جب باپ فوت ہو گیا تو جو میرا دادا تھا نا, اس نے 4 بھائی تھے نا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک بیٹے کو میں نے بنانا ہے نمبردار, دوسرے کو میں نے اس پوسٹ پہ لگانا ہے, تیسرے کے لیے یہ فوج وغیرہ یا آرمی وغیرہ کوئی سول سروس میں نے لگانا ہے, اور چوتھے کو میں نے کھیتی باڑی کے لیے لگانا ہے. کیونکہ زمینوں کو بھی تو کسی نے چلانا ہوتا ہے نا. اور کھیتی باڑی میرے باپ کے ذمہ آئی. کھیتی باڑی میرے باپ کے ذمہ میں آئی. ہم اصل میں فیصل آباد کے ہیں, لیل پور کے, سرابا ٹوبا ٹیک سنگھ کے. تو کیونکہ وہاں پہ میرے دادے سے زمین تھوڑی آئی تھی, پھر اس بہاول پور میں حاصل پور میں میرے ابو نے اور زمینیں لی تھیں اپنی محنت سے, اپنے کما کے. آج 1 انچ بھی لوگ بنا کے دکھا دیں اتنا مشکل ہے. تب میرے باپ بہت محنتی اور بہت دیانتدار تھا. اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتا تھا, اللہ نے دیا بھی بہت تھا. تب یہ ہوا کہ میرے باپ کو کھیتی باڑی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بھی پڑھنا ہے, مجھے بھی اسکول جانا ہے. تو جو ہمارے دادا لوگ وہ کہتے نہیں اس کو نہیں پڑھانا. پھر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بچے پڑھ جائیں تو وہ کام کاج کے لائق نہیں رہتے, وہ دوسرے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے, اس لیے ان کو پڑھانا نہیں ہے. پڑھانے سے خراب ہو جاتے ہیں, بس اتنا ہی پڑھانا ہے جتنا ضرورت ہے. تو میرے باپ کو پڑھایا نہ گیا. تو میرے باپ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. اب میرا باپ صبح سے دوپہر تک, صبح جب سورج چڑھتا ہے نا, جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے, تب وہ بیلوں کی جوڑی لے کے, جو کاؤ کے میل ہوتے ہیں, آکس ہوتے ہیں, ان کی جوڑی لے کے مربے چلے جاتے. 10, 11, 12 بجے تک وہ خوب کام کرتے. وہاں پر وہ کام کاج کر کے وہ کیا کرتے کہ جب دوپہر کو وہ آرام کرنے لگتے
تو پھر وہ کیا کرتے کہ تھوڑا سانس لیتے، دوپہر کی روٹی کھاتے. تب لڑکوں کو چھٹیاں ہوتی تھی اسکول سے 1-2 بجے اسکول میں، تو میرا ابو پھر ان کو کہتا یار ادھر آؤ میری بات سنو. تو وہ میرے ابو کے پاس آتے، کہتے یہ جو میرے کھانا میری امی نے دیا ہے نا، تو آپ یہ کھانا کھا لو، گھی شکر اچار گھر کا بنایا ہوا پراٹھا، تو آپ ایسے کرو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا اسکول میں وہ مجھ کو بتا دو. تو وہ بہت خوشی کیونکہ ان کو بیچاروں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی، وہ کھانا کھا لیتے تھے، وہ سارا کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے کہ ہم نے یہ پڑھا، ہم نے وہ پڑھا. تو وہ میرا ابو انڈرسٹینڈ کر لیتا تھا. پھر ان کو کہتا تھا کہ مجھے یہ جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا، ٹبے، اس پہ بتاؤ کہ کیسے اردو لکھنا ہے، کیسے انگلش لکھنی ہے. اور میرے ابو ہاتھ سے انگلی پہ سینڈ پہ لکھ کے اپنی جو تختی لکھتے ہوتے ہیں، جو اپنی خودکشی لکھتے ہوتے ہیں، جو پڑھائی کرتے ہوتے ہیں، وہ سیکھ لیتا تھا. اور اسی طریقے سے جو کچھ انہوں نے بتایا ہوتا تھا وہ سینڈ پہ لکھ کے پریکٹس کر لیتا تھا. اس طرح میرے باپ نے 1 سے 4 جماعتیں پڑھی. جب 4 جماعتیں ہو گئی تو میرے باپ نے یہ کیا کہ کہا اپنے باپ سے، بھائی میں نے اسکول جانا ہے، میں نے امتحان دینا ہے. تو بھائی کہتا لگ کبھی آپ نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، تو تم اسکول میں کیا کرو گے؟ تم کھیتوں میں رہے ہو، کھیتوں میں ہی اچھے لگتے ہو، خبردار اگر اسکول کا نام لیا تو میرے باپ رونا شروع ہو گیا. کہتا میں نے کھانا ہی نہیں کھانا، آپ مجھے اسکول نہیں جانے دیتے، مجھے اسکول جانے دو، میں نے امتحان دینا ہے. تو باپ وہ جو ٹیچر تھا، جو اسکول کا ہیڈ ٹیچر تھا، وہ بھی میرے باپ کا دوست تھا یا رشتہ داری تھا. تو وہ کہتا کہ بچہ اگر کہتا ہے تو اس کو اسکول میں ڈالنے کا یا امتحان میں بیٹھنے کا کیا مشکل ہے. آپ 2-4 دن کی بات ہے، اس نے ساری زمینداری کی کر لی ہے کام، تو اب آپ ایسا کرو کہ اس کو جانے دو، بیٹھنے دو. اگر پاس ہو گیا تو ٹھیک، نہ پاس ہوا تو کوئی بات نہیں، آرام سے کھیتی باڑی کرتا رہے گا، کیونکہ وہاں پہ کھیتی باڑی کرنا بہت ضروری ہوتا تھا. تو میرے باپ نے پھر اس طرح وہ جو کچھ حاصل کیا ہوا تھا وہ امتحان میں لکھ دیا. اور میرا باپ الحمدللہ ذہن دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. جو دیسی گھی کھاتے ہیں اور پیور کھانا کھاتے ہیں ان کے دماغ بھی اچھے کام کرتے ہیں. جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہ بالکل بدھو نہیں ہوتے، ان کا دماغ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو میرے باپ نے کیا کیا کہ امتحان میں بیٹھے اور امتحان ٹاپ سے پاس کر لیا. اب جب میرے ابو نے امتحان پاس کر لیا تو باپ بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یہ بچے نے کیسے پڑھ لیا. تو پھر میرے ابو کو آرمی والوں نے، اس وقت پاکستان کی جنگ وغیرہ شروع ہو گئی جو 1947 کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ پڑھا لکھا ہے اور محنتی بھی ہے تو اس کو فوج میں بھرتی کر دو. میرے ابو کو فوج میں بھرتی کر دیا گیا. میرے ابو نے پھر وہ سروس کی، بعد میں گھر کو بھی سنبھالنا تھا. پھر جب جنگ کے حالات ختم ہوئے، پاکستان فری ہو گیا، تب میرے ابو نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی. پھر دوبارہ 1965 میں پھر جنگ چھڑی، پھر میرے ابو کو بلایا گیا. پھر میرے ابو نے تھوڑی بہت جو ضروری سروس ہوتی ہے وہ کی کر کے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی. تب جو برٹش والے تھے، یہ لوگ وہاں سے جو ٹیلنٹڈ پیپل تھے، جو ہارڈ ورکنگ تھے، سکلڈ پیپل تھے، یہاں پہ UK میں لا رہے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ آؤٹ سٹینڈنگ بچہ کون سا ہے، کون سے بچے جو ہمارے ملک کے لیے کام کریں گے، کامیاب بنائیں گے اور ہماری ملک کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تب انہوں نے میرے ابو کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیں. اس طرح میرے ابو لوگ یہ 4 لوگ اس وقت 1960 میں UK میں آئے، کارڈیف میں. تو میرے ابو نے سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ 0 سے سٹارٹ کیا، کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کیا، کرونا فیکٹری اس کا نام تھا. تو فزی ڈرنک وغیرہ بناتے تھے، اس میں فیکٹری میں کام کیا. پھر میرے ابو کو الحمدللہ تھوڑا بہت جانتے تھے، تو میرے ابو نے کیا کیا کہ فیکٹری سے بعد میں جو فارمیسی میں میڈیسن تیار ہوتی ہیں نا، اس میں حصہ لے لیا. کہ جب یہ فارمیسی جو ہوتی ہے نا، تو اس میں جو میڈیسن پیچھے تیار ہوتی ہیں تو وہ تیار کی جاتی تھیں. تو میرے ابو نے اس میں حصہ لے لیا اور وہ